हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नई निगरान काबीना की। ये निगरान काबीना किन चेहरों पर मबनी है और क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, और सबसे अहम ये कि क्या ये निगरान काबीना निगरान वज़ीर-ए-आज़म की है या इस्टेब्लिशमेंट की है। क्या सियासी जमातों को भी इस निगरान काबीना पर एतमाद है या नहीं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इलेक्शन डिले होने का फॉर्मली अनाउंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो मामला है जड़ांवाला में, जिस तरह हमारे ईसाई भाइयों के ऊपर जुल्म किया गया और उसके हवाले से पहले मुकदमा खाली ब्लास्फेमी का दर्ज हुआ, आज एक और मुकदमा दर्ज करके बंदे गिरफ्तार हुए हैं, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, वफाकी काबीना आ गई और मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये जो नाम आए हैं इनको आप कैसा देखते हैं। शाह जी, ओवरऑल तो अच्छी कैबिनेट है, यानी कि कोई अगर हम ज़बरदस्ती इसमें से कोई फॉल्ट तलाश करना चाहें तो वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें ना कि वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि वो खर्च पट्ठा कट के सौदा ठीक है, ठीक है, तो वो ये है कि कास्ट बेनिफिट का एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल ठीक है। ओवरऑल एक बंदा है, यानी कि उसका मुझे कोई, मैं अभी उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, कोई डिफ़ॉल्टर है जिस महकमे का उसको वज़ीर बनाया गया, उसका डिफ़ॉल्टर भी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ज़रा उस पर ज़रा थोड़ी सी एक रिसर्च कर लूँ। लेकिन जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए जो एक सबसे दिलचस्पी की बात है वो तो ये होती है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है। तो मुर्तज़ा सोलंकी जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मुर्तज़ा सोलंकी अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, ओवरऑल अच्छी शोहरत के मालिक हैं। पहले वो डीजी रेडियो भी रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी बाहर रहे हैं। दी न्यूज़ अखबार जो हमारे वाला अखबार है, इसकी जो एक फाउंडिंग टीम थी उसमें भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब थे। तो अच्छे हैं भी ज़रा बड़े एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड के, हम्बल बैकग्राउंड के आदमी हैं। तो ठीक है, यानी कि ये बाद में एक और डिबेट होती है जी कि क्या एक जर्नलिस्ट को इस तरह का ओहदा कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे कोई सच वैसे कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है ना, इनके लिए कोई, हर जर्नलिस्ट के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि ये साल ज़रूरी नहीं कि वज़ीर रहें, इनको किसी न किसी गवर्नमेंट महकमे में इनको रखना चाहिए, बेशक एज इंटर्नशिप पे रखें इनको, ताकि इनको सिस्टम की ना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो कि सिस्टम काम किस तरह करता है, ताकि हमारे जो सोल्यूशन हैं वो भी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल किस्म के हों, जो हम एज ओपिनियन लीडर भी दे रहे होते हैं। तो यानी कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब हो गए, उमर जो हैं उमर सैफ, अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है अपने फील्ड के हवाले से, यानी कि कोई बहुत अच्छा, यानी कि एक इंडक्शन है। जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, यानी कि अगेन बहुत अच्छी शोहरत के मालिक हैं। ओवरऑल अपने प्रोफेशन के लिहाज से ऑक्सफोर्ड की भी पढ़े हुए हैं और सारी ज़िंदगी उनकी डिप्लोमेसी में गुजरी है। तो बाकी जो है, यानी कि जो वसी शाह का तो खैर मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन कि कितनी अच्छी चॉइस है, यानी कि वो टूरिज़म पे आई डोंट नो कि उनकी क्या बैकग्राउंड है, टूरिज़म का उनको कोई पोर्टफोलियो मिल रहा है। एडवाइज़र है मेरे ख्याल वो एडवाइज़र साइड टाइप हैं। तो लेकिन ये है कि जमाल शाह जो एक्टर हैं, यानी कि उनको ये हेरिटेज का, नेशनल हेरिटेज की वजारत दी गई है। तो मेरे ख्याल ओवरऑल जो हम जिस तरह एक तवक्को रखते हैं ना कि जिस प्रोफेशन के लोग होते हैं उसी के रिलेटेड वजारत, तो काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स दरमियान में मिल रही हैं। तो लेकिन एजाज़ जो इस सारे अमल में एक चीज़ मेरे लिए एक हैरान कुन है कि जो एक इस मामले में जो फ़ैसला साजी का अमल है ये बड़ा ही सीक्रेटिव है कि, और बहुत सारे लोग जो हैं जो दौड़ में होते हैं, जो एक दिन पहले तक वो दौड़ में होते हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे। ऐसे ही है जैसे जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़, जो हमारे ऑनरेबल अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो यानी कि उनका भी बड़ा उनको सीगा राज में रखा गया, वो एज डार्क हार्स से मर्ज हुए। तो इस कैबिनेट में भी ऐसे लोग आए हैं कि नाम जो है कुछ और लोगों के चलते रहे, लेकिन ये है कि कोई और लोग आ गए, लेकिन अच्छी चॉइस है, यानी कि मुझे तो बेहतर लोग लगे हैं। चीमा साहब, 2-3 बंदों का जिक्र आपने नहीं किया,
وہ ان کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ سرفراز بگٹی وہ وزیر داخلہ بنے. ہاں وزیر داخلہ یہ ایک بڑی امپارٹنٹ چوائس ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ وزیر اعظم وہ بلوچستان سے ہیں, وزیر داخلہ وہ بلوچستان سے ہیں, چیئرمین سینٹ وہ بلوچستان سے ہیں, اور ابھی آگے 17 ستمبر سے آنورڈ چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی بلوچستان سے ہوں گے. تو اب بلوچستان کے پاس کافی میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کی سنی گئی ہے, سنی گئی ہے یا نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوا ہے کہ ریپرزنٹیشن فیصلہ سازی کی ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول کے اوپر ان کے پاس موجود ہے. آئی ہوپ کہ یہ بہتر ہو. ایک اور کردار وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر. ان کو ڈیفینس منسٹر بنایا گیا ہے. یہ فوج سے ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں, اور صرف ریٹائر ہی نہیں ہوئے, یہ پہلے نیا پاکستان پروجیکٹ کے بھی ہیڈ تھے. دس از دا پوائنٹ, یہ نیا پاکستان پروجیکٹ کے بھی ہیڈ تھے. اور چیمہ صاحب آپ سن کے عمران خان کے ٹائم پر یہ بھی حیران ہوں گے آپ کہ نادرا کا چیئرمین تعینات ہونا ہے. تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی تھی کہ جو انور علی حیدر صاحب ہیں ان کو نادرا کا چیئرمین لگایا جائے گا. اور اس والے سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے نادرا چیئرمین کے لیے درخواست نہیں دی تھی. تو خیر وہ نادرا چیئرمین کی تعیناتی کے اوپر بھی ہم ایک بات کریں گے الگ سے, لیکن ان کا نام پہلے چیئرمین نادرا کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا. یہ ایک بڑی امپارٹنٹ جو ہے. پھر ایک ہے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار راؤ, ان کو میری ٹائم افیئرز دیا گیا. اور یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ نگران دور حکومت میں میری ٹائم منسٹری کے لیے ایک وائس ایڈمرل یعنی کہ پاکستان نیوی سے بندے کو تعینات کیا گیا. اور ان سب کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپارٹنٹ تعیناتی ہے جس کا ذکر پاکستان میں تو ہوگا ہی ہوگا, بھارت میں بہت زیادہ ہوگا. وہ ہے مشال ملک. ان کو ہیومن رائٹس کا اور ویمن امپاورمنٹ کا غالباً پورٹفولیو دیا گیا ہے. اور مشال ملک کے ہسبینڈ جو ہیں یاسین ملک کشمیری رہنما ہیں, آپ کو پتہ عمر قید ہو چکی ہے ان کو ہندوستان میں, اور مشال ملک یہاں پر ہے. اب ان میں نا ایک چیمہ صاحب بڑی ایک ڈفرینٹ بات ہے دونوں میاں بیوی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تو ایک کنٹروورسی آئی تھی, بہت سارا اس کے بارے میں لوگوں نے اعتراضات کیے, اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ شادی ہے یہ کسی خفیہ ادارے کے کسی خفیہ پروجیکٹ کے طور پر کرائی گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ شادی ان کی چل رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. اور مشائل جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے بات کرتی ہیں, ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, کشمیر کے والے سے بڑی بات کرتی ہیں. تو یہ سمبولک یہ بڑی ہے کہ یہ ہندوستان کو دکھانے کے لیے یہ شاید اپوائنٹمنٹ ہے. اور اس میں بھی ایک اہم بات ہے چیمہ صاحب کہ جو یاسین ملک ہیں یہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں, جبکہ مشال ملک جو ان کی وائف ہیں وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپارٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. مشائل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا رہا. ہمارا ٹی وی جو ہے اس کے اوپر بھی بڑے ہائی لائٹ ہوتے رہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلق ہیں, اور اوورآل جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو جسے کہہ لیں کہ برا نہیں سمجھتی, ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ اپوائنٹمنٹ بڑی ہی اہم ہے. چیمہ صاحب ایک اور صاحب ہیں جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے, سیف صاحب, عمر سیف صاحب مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں, اور ان کا جو کردار ہے یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں بڑی بہتر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل جو آپ نے جس طرح بات کی کہ مرتضیٰ سولنگی, جمال شاہ, وسیع شاہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, اوورآل اگر آپ شوکیس دیکھیں تو شوکیس میں چہرے دکھانے کے لیے اچھے ہیں. اب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آئے گی, اور پرفارمنس کا جو سارا زیادہ دار و مدار ہوگا شمشاد اختر صاحبہ کے اوپر جو کہ وزیر خزانہ ہے, خاتون وزیر خزانہ, سابق گورنر رہی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل چہرے تو یہ ٹھیک لے کے آئے ہیں, لیکن کڑے چونکہ فیصلے ہونے ہیں
اور آپ کو پتہ ہے ایک کڑا فیصلہ تو ابھی پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے بھی ہو گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ کس طرف ملک کو انوار کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کی سربراہی میں لے کے جاتے ہیں. اچھا اعزاز، 2-3 اور نام ہیں جس طرح انیک احمد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو وزارت مذہبی امور دی گئی ہے اور جو ہے انٹرفیتھ ہارمونی کا. اچھا، اگر جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کون سے انیک احمد ہیں، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے یہ کسی ٹائم پہ ARY پہ پروگرام کرتے تھے، کوئی نقطہ یا زاویہ کوئی اس طرح کا ان کے کوئی پروگرام کا نام تھا. تو میرے خیال ہے کہ وہی والے ہیں. اوور آل ذرا انلائٹنڈ قسم کی پرسنالٹی ہے، کوئی ماڈریٹ سے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ ابھی مزید آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال ہے یہ اچھی چوائس ہے. اور کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ صاحب جو ہیں، یہ وہ جو فوج سے آتے ہیں نا سول سروس میں، وہ والے ہیں، اور یہ چیئرمین NHA بھی رہ چکے ہیں اور سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہ چکے ہیں. میاں نواز شریف کے ٹائم پہ انہوں نے اچھی ان کو پوسٹنگز ملی ہیں. اس کے بعد یہ پھر ورلڈ بینک میں بھی چلے گئے تھے ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اچھا چیمہ صاحب، اور یعنی ابھی ان کو جو ہے کمیونیکیشن کی منسٹری دی ہے، اس سینس میں کہ وہ فیلڈ جس کا انہیں آلریڈی ایک ایکسپوئر تھا وہی کام ان کو دوبارہ سونپا گیا ہے. تو میرے خیال ہے کہ بہتر ہے، یعنی کہ ایک ٹھیک لگ رہا ہے. اچھا چیمہ صاحب، یہ جو مشعل ملک کی میں نے بات کی ہے نا، مشعل ملک کو اسپیشل ایڈوائزر لگایا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا جو ہماری کیبنٹ ہے اس کے اندر ہمارے جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کو ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں. تو خلیل جارج یہ ہیومن رائٹس کے فل منسٹر ہیں، ویمن امپاورمنٹ اور ہیومن رائٹس کے فل منسٹر یہ ہوں گے. مشعل ملک جو ہے ان کے ساتھ ہوں گی اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر. تو یعنی کہ اسپیشل ایڈوائزر کی ایک ریجنل امپورٹنس ہے، لیکن خلیل جارج جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ہمارا چہرہ ہوں گے کہ ایز اے نان مسلم کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو. اور ہیں بھی یہ کوئٹہ سے. تو کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اپنے جو 2-4 بندے ہیں وہ مینیج ہو سکے ہیں اپنے دوستوں میں، تو ان میں میرے خیال ہے یہ جاج صاحب بھی ہیں. اچھا، اب سوال چیمہ صاحب یہ ہے کہ میں جس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ساری کیبنٹ ہے، انوار کاکڑ صاحب بھی، یہ سارے کیبنٹ کے لوگ اور پرائم منسٹر یہ آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے. اور چیمہ صاحب المیہ کیا ہے؟ المیہ پتہ ہے کیا ہے چیمہ صاحب؟ یعنی کہ میں اسٹیبلشمنٹ پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، آپ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض کرتے ہیں. مجھے چیمہ صاحب ملک کے اندر کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں لگ رہی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ حشر میں کون میری گواہی دے گا ساگر، یہ سب تیرے ہی طرفدار نظر آتے ہیں. جی ہاں، مجھے کوئی بھی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ پرو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف پرو اسٹیبلشمنٹ، شاید میرے خیال ہے اس کا جماعت اسلامی وہ تو آپ کو پتہ ہے. میرے خیال ہے کہ اب جو ہے نا اس کا حل یہ کر لیا جائے کہ بجائے ہم اسٹیبلشمنٹ کو نکالنے کی ناکام کوشش کر کے اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ریفارمز پہ بات کر لیجیے کہ ہمیں جو ہے نا جو چیز زیادہ مجھے ڈویبل لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ریفارم کیا جائے کہ یہ کوئی 2-4 لوگ فیصلہ کرنے والے نہ ہوں. ذرا اس کو اپنے جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. وہ بھی اگر ہو جائے تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک وے فارورڈ یہ ہے. اور ان دا مین وائل اعزاز وہ جو ہے نا مولانا ابوالکلام آزاد وہ کہتے ہیں کہ طاقت کمزوری کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہر وہ عدل جس کا تقاضا کمزوری کرتی ہے وہ رحم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ کہیں جی مجھے عزت دو، اس طرح عزت کو نہیں ملتی. تو آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اور ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے نا یعنی کہ آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. وہ جب تک نہیں ہوگا نا صرف ہماری باتوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے یار، کافی عرصہ گزر گیا ہے. ہم جو ہے یعنی کہ میرے خیال ہے کہ ہمیں کوئی جتنا زیادہ ہم ریئلسٹک ہو جاتے ہیں نا تو میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہم سولوشن کے قریب بھی ہو جاتے ہیں. میں چیمہ صاحب آپ کو بتاؤں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پروسیس ریفارم کر لیں اور آپ یہ توقع بھی ان سے رکھتے ہیں، میں آپ کی بات کے حق میں بات کر رہا ہوں. دلیل جو آپ دے رہے ہیں، غامدی صاحب سے میں امریکہ میں ملا، پچھلے دنوں انٹرویو کیا ان کا، تو غامدی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایٹ لیسٹ 4-5 آرمی چیف ایسے آ جائیں نا جو یہ بات سمجھیں تو تب مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
یعنی کہ وہ بھی ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں. اور میں بڑی آنیسٹلی کہوں گا کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں, وہ جا ملی ہیں ادھر, میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہے, سول سوسائٹی ان کے کنٹرول میں ہے, اب وہ معاملہ ادھر جا رہا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چیمہ صاحب, میڈیا جدھر بھی جائے, آپ کو اور مجھے, ہمیں آبجیکٹیولی یہ بات کرتے رہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی وقت اچھی لگے گی جب اپنا کام کرے گی, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور انہیں کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ ریفارم کریں. شاہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کی ڈپینڈنس جتنی کم ہوگی, آپ کا ان پر انحصار جتنا کم ہوگا, آپ کو ان کی ضرورت اتنی کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنا ان پر انحصار کم کریں. ٹھیک بات. ان پر انحصار کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو امپروو کریں. ٹھیک ہے, تو تب جا کر آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے, اور یہ صرف ہمارے باتیں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں نا آبجیکٹیولی, میں ویسے آپ کو بتاؤں, میں آنیسٹلی میں جب سوچتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے پاورفل ادارہ ہے اور ہمیشہ رہے, اور سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ جو کرائسس جو بھی چل رہا ہوتا ہے, اس میں جب سب کا آپ کردار دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو ایک ادارہ نہیں نظر آتا, پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا گند ڈالا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جتنا ایک اس کے لیے بڑی ایک آنیسٹ قسم کی کنورسیشن کی ضرورت ہے. کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں, ایک ڈائلاگ کی, جس طرح وہ پہلے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی تھی, ڈائلاگ بہت ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل کلاس کے درمیان ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. بے شک میڈیا والوں کو بھی بٹھا لیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بات, وہ جو بھی بات ہوگی وہ باہر چلنی نہیں چاہیے میڈیا پہ, کیونکہ جب یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ جا کے باہر بات ہونی ہے, تو ہر بندہ جو ہے نا ادھر جا کے بھی نعرے مارتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ ادھر جو بھی بات ہوگی ہم نے اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں میرا قصور ہے, کہیں اس کا قصور ہے, تو تب میرے خیال ہے کہ جا کے کوئی ایک ہم کوئی مل کر کوئی سلوشن بھی تلاش کریں گے. اور پاکستان نے ویسے اس جو ٹگ آف وار میں بہت زیادہ سفر کیا ہے. عمر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ سفر کیا ہے, یہ بات لمبی ہو جائے گی. میں آخری بات کروں گا کہ دیکھیں, آپ بات بھی کر لیں نا, بات بھی کر لیں, تو وہ جو بات ہے نا کہ پاور اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتی ہے, وہ انصاف نہیں کرتی. یہ آپ کو ایک اویکننگ آنی ہوگی. اویکننگ لوگوں کی حد تک بالکل موجود ہے, لوگوں کو پتہ لگ گیا مسئلہ کدھر ہے, لیکن دا پرابلم لائز ان دا لیڈرشپ. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, نون لیگ کی لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, جے یو آئی فے کی لیڈرشپ, نیم اینی پولیٹیکل پارٹی, ساری کمپرومائزڈ ہے, ساری کمپرومائزڈ ہے. پرابلم کیا آ رہا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں نا ڈائلاگ کریں, ڈائلاگ کس سے کریں؟ ان پولیٹیکل ایکٹرز سے کریں. اعزاز ویسے نا یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ کس کے ساتھ کمپرومائز ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اعزاز ویسے میں دو باتیں کروں گا, آپ نے چونکہ آخری بات کر لی ہے تو میں بھی اب آخری بات اس پہ کروں گا. ایک یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے سیکھی تھی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. انہیں لگا کہ ہم آپس میں جو لڑتے ہیں اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے. جب انہوں نے آپس میں لڑنا بند کیا تو ایک عمران خان کو نازل ہوئے. عمران خان جو ہے اس نے کہا جی موکمکا. اچھا, اب جو عمران خان نے رولز آف پالیٹکس چینج کیے تو وہ اتنا ڈومینیٹ کر گیا کہ انہیں لگا کہ یار اب ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم بھی نہیں بچ سکتے. تو سارا جو ہے نا وہ گند جو ہے نا وہ پھر وہی شروع ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کا حل دیکھیں ماضی قریب میں تو اس کا آغاز عمران خان نے کیا ہے. نہیں چیمہ صاحب, وہ آغاز عمران خان صاحب نے کیا ہے. باقی جو ہے نا, باقی دیکھیں اعزاز, اس کو اگر میں اس کو میڈیا کے حوالے سے بتاؤں نا, تو اگر میڈیا میں بہت زیادہ سینسیشنلزم چل جائے نا تو لوگ کہیں گے کہ یار آپ کی ویورشپ نہیں آتی, وہاں فلاں چیز سیل ہوتی ہے تو آپ بھی کیا کریں. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو کچھ کنٹرول رکھیں گے, لیکن اتنا تو ہمیں کرنا پڑے گا جی, لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا اعزاز, میں ایک چیز کو میں بلیو کرتا ہوں کہ نو کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس کے بعد, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کسی حد تک ریسٹرین شو کی تھی. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ عمران خان ان کو پرووک کر کے اتنا پرووک کیا کہ الٹیمیٹلی ان کو دوبارہ اس فیلڈ میں وہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک سائڈ ایک پارٹی جو ہے وہ اس موڈ میں ہوتی ہے کہ بڑی ہوگی, اس طرح دوسری پارٹی جو ہے وہ آگے کو پرووک کرنا شروع کر دیتی ہے.
تو یہ کبھی ایک طرف سے پرابلم آ جاتا ہے، کبھی دوسری طرف سے آ جاتا ہے، کبھی سیاست کی طرف سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو یہ لمبی بحث ہے، اس پہ پھر میرے حالے یہ لمبی بحث ہے. اگر اس وقت نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اقتدار کے لالچ میں نہ آتے اور اگلے جو الیکشن ہوتے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اتنی ان پاپولر ہو کے نکلتی تو کچھ اور نتائج ہوتے. یہ لمبی بحث ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، الیکشن کمیشن جس طرح آپ بھی کہتے رہے ہیں اور میں بھی کہتا رہا ہوں، الیکشن کمیشن ان انتخابات کو ڈیلے کرے گا. الیکشن کمیشن نے ڈیلے کر دیا ہے. ڈی لیمیٹیشنز آپ کو پتہ ہے وہ ہوں گی اور 90 دن سے آگے چلے گئے الیکشن. اگر اس گورنمنٹ نے پرفارم کر لیا، یعنی کہ یہ میں دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو، کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہو، اور ہمیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر پرفارم کر لے، جو کہ اسے کرنا چاہیے، تو ڈر اس بات کا بھی رہتا ہے کہ اگر یہ پرفارم کر لے تو یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیتھ اتنا زیادہ اس گورنمنٹ پہ ہو جائے کہ یہ الیکشن ہی اس ملک میں نہ ہو. نہیں، میرا نہیں خیال. اگر ویسے اعداد اگر پرفارم کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ الیکشن ہو جائیں، کیونکہ انہیں آگے 5 سال کے لیے چاہیے، 2 سال کے لیے کوئی سسٹم نہیں چاہیے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ اب وہ والی پوزیشن میں نہیں ہے یا ان کا وہ ماڈل نہیں ہے کہ جس میں آگے وہ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، یا مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فیس وہ ہوں، باقی یہ ہے کہ ان کی باتیں بھی سنی جائیں. تو اگر وہ یہ کاکڑ صاحب کو اس وجہ سے ان کے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر اچھا پرفارم کرتے تو شاید الیکشن نہ ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پرفارم کریں گے بھی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی جو جن لوگوں کو چاہتے ہیں ان کا کیس ہی بلڈ ہوگا جی کہ اگر یہ سسٹم چلے گا تو امپروومنٹ آئے گی. باقی جو الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے یہ کنٹرول میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے مردم شماری کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد آئینی آپ کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی حد بندیوں کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال تھا. الیکشن کمیشن نے آج اس کا فارملی باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہے. آخری بات چیمہ صاحب، جڑا والا کے واقعے کے اوپر بڑی ضروری ہے. جڑا والا میں آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ رات بھی بڑی کشیدہ صورتحال رہی، لوگوں کے گھروں پہ اٹیک ہوتا رہا، اور چیمہ صاحب جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، عورتیں، بچے، وہ اپنے گھر چھوڑ کر کھلے میدان میں، کھیتوں میں چھپ کے انہوں نے رات گزاری ہے. نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور وہ تصویریں دیکھیں تو آپ کو رونا آتا ہے کہ یہ اور چیمہ صاحب میں نے اس طرح کی جو صورتحال ہے چیمہ صاحب میں نے جیل میں دیکھی تھی کہ جیل میں آج سے چند سال پہلے ایک فیکٹری ہے، پلائی ووڈ فیکٹری، اس میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا اور اسی طرح کا موب آ گیا تھا، اور اس موب نے وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا. اور کرسچن کمیونٹی کے لوگ، میں نے چیمہ صاحب اس روز جان بچا کر ساری رات وہ چھپے رہے، اور صبح کے ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سڑک کے کنارے ان کی عورتیں دوپٹوں کے بغیر، بچے جوتوں کے بغیر وہ رو رہے تھے. اور میں کیمرہ لے کے جب ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور یہ دکھ وہ جان سکتا ہے جس نے یہ دکھ سہا ہو یا دیکھا ہو. خدا نہ کرے کہ کسی پہ بھی یہ ظلم آئے، خدا نہ کرے یہ کسی پہ بھی ظلم آئے. اب حکومت نے 24 گھنٹے کے بعد یہ پرچہ درج کر لیا ہے. میں عثمان انور صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں، میں ان کے بارے میں میری اچھی رائے تھی اور ابھی بھی میں اتنی بری رائے نہیں رکھتا ہوں، لیکن آئی وش کہ پنجاب پولیس اس کے بارے میں مقدمہ پہلے درج کرتی اور بلاسفیمی کا مقدمہ بے شک بعد میں درج کرتے، کیونکہ یہ جرم جو کیا گیا ہے یہ بہت سنگین جرم کیا گیا ہے. وہ جرم بھی سنگین ہے اگر کوئی کیا ہے، اس کا ابھی الزام ہے، کوئی ثابت نہیں ہوا کوئی. اور جو میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے وہ بڑی کمزور ایف آئی آر ہے، وہ کوئی آپ ثابت نہیں کر پاتے. یہ تو سامنے آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. مقدمہ درج ہو گیا ہے اس کا. آپ دیکھیے کہ لاہور میں یہ واقعات ہوئے، گجرانوالہ میں ہوا، کبھی ایک بندے کو سزا نہیں ملی. چیمہ صاحب ایک بندے کو سزا نہیں ملی کہ جو ہمارے غیر مسلم کمیونٹیز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، کسی کو سزا نہیں ملتی. بھئی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی بے رحمتی ہوئی، اور توریت، انجیل، زبور، یہ بھی تو ہم ان کتابوں کو اور ان کے رسولوں کو مانتے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، تو اگر ہم باقیوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا بھی احترام نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. اور چیمہ صاحب اس کے اوپر ہمیں آواز مسلسل اٹھاتے رہنا چاہیے. اعزاز میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کو یہ چاہیے، جب تک یہ کوئی بھی ایک کیس اگر ہم ادھر سے شروع کر لیں، ماضی کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، اگر اس کو یہ اگزامپل بنا دیں تو آگے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. اور اس کا طریقہ اعزاز ایک جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی فوری جو ہے نا ایک وہ سپیڈی ٹرائل والی جو عدالتیں ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ رکھیں کوئی ٹائم لیٹ سے کہ کوئی 1 مہینے سے 3 مہینے تک کہ جس کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس کام کے لیے اسپیشل عدالتیں ہونی چاہیے کہ جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں ان پر اٹیک ہوتے ہیں یا یہ جو بلاسفیمی کے کیس ہیں ان کے حوالے سے آپ ان کو فل پروٹیکشن دیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتا ہے ان کو اگر آپ عبرتناک مثال نہیں بنائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. چیمہ صاحب تو ابھی جو ہے ایک انہوں نے اچھا کیا ہے کہ یہ انہوں نے جو چرچ ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے، میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جو گرجا گھر جن کو گرایا گیا ہے یا جلایا گیا ہے اور جو عیسائی برادری کے گھر ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، انہوں نے کہا کہ 3-4 دن کے اندر ہم کریں گے. لیکن صاحب یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا پہلے جو واقعات ہوئے ہر دفعہ گورنمنٹ نے بنایا. یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ 9 مئی ہو گیا، آپ کے گھروں میں داخل ہو گئے، آپ نے فوری کارروائی کی. او بھائی ادھر کیوں فوری کارروائی نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں داخل ہوں، جب وردی کے اوپر کوئی نشان آ جائے تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے، پھر پوری پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، فوج بھی حرکت میں آ جاتی ہے، ریاست بھی حرکت میں آ جاتی ہے. جب آپ کے نان مسلم سٹیزن کے اوپر، کمزور کمیونٹیز کے اوپر ہوتا ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں 9/11 ہو گئے، 9/11 یہ ہوا ہے، وہ 9/11 نہیں ہے، یہ 9/11 ہے. تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. جس وقت تک آپ لوگوں کو سزا نہیں دیں گے یہ کام ہوتے رہیں گے. اور ایسے گروہ اور ایسے جتھے یا ایسی تنظیمیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور مجھے بھی اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ تنظیمیں اور جتھے بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیاست کے لبادے بھی اوڑے ہوئے ہیں. تو لمبی باتیں ہوتی رہیں گی. ناظرین آپ نے عمر چیمہ کا اور میرا پروگرام سنا. اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اس کا اظہار ضرور کیجیے. ہوپ فلی آپ کو ہمارے جو موضوعات ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر ہے بھی تو اس کا اعتراض ضرور اس کا اظہار کیجیے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.